बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में आज हम ईरान के शहर रे में मदफून मकतब तशय्युअ की एक इंतहाई अहम शख्सियत जिनका नाम शाह अब्दुल अज़ीम हसनी है, उनका तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के जिनको सैयदुल करीम भी कहा जाता है। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन काफ़ा और आपकी वालिदा का नाम हैफ़ा था। आपकी तारीख़ वफ़ात और तारीख़ विलादत के बारे में कदीम किताबों में कुछ नहीं मिलता, जबकि मुताख़िरीन उलमा ने जो आपकी तारीख़ विलादत है वो 4 रबीउस्सानी सन 173 हिजरी और आपकी वफ़ात 15 शव्वाल सन 252 हिजरी बयान की है। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी की अज़मत के बारे में इतना ही काफ़ी है कि तमाम एहतमालात की बिना पर शाह अब्दुल अज़ीम 5 मासूम इमामों के सहाबी रहे हैं। यानी ये अगर तमाम एहतमालात को मिलाया जाए तो 5 मासूम इमामों के सहाबी रहे हैं। और अगर कतई तौर पर देखा जाए तो कतई तौर पर इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत का शरफ़ आपने हासिल किया है। इसके अलावा अगर दीगर एहतमालात को, जैसे कि बाज़ उलमा ने साबित किया है कि शाह अब्दुल अज़ीम हसनी इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबी रहे हैं, उनकी सोहबत का शरफ़ आपको हासिल हुआ है। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी ने अपनी ज़िंदगी तकरीबन रय में गुजारी, तक़य्ये के आलम में गुजारी, अब्बासी खुलाफाओं के तहत तासीर गुजारी। बिलखुसूस उनमें से जो 2 अब्बासी खुलफ़ा थे, मुतवक्किल अब्बासी और मुअतज़ बिल्लाह, ये 2 खुलफ़ा जो है वो सबसे ज़्यादा शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के लिए अज़ियत और आज़ार का सबब बने। यहाँ तक कि बयान किया जाता है कि मुअतज़ बिल्लाह के अज़ियत और आज़ार से तंग आकर शाह अब्दुल अज़ीम हसनी ने रय की जानिब हिजरत की। और एक एहतमाल ये भी दिया जाता है कि शाह अब्दुल अज़ीम हसनी ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की खातिर सफ़र किया ईरान की जानिब, और फिर खुरासान के बाद, यानी जब खुरासान पहुँचे, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की। फिर वहाँ से शहर रय में जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे वहाँ पर दफन हैं, कि जिनका मज़ार ख़ुद शाह अब्दुल अज़ीम हसनी के हरम के एक गोशे में वाक़े है, हमज़ा इब्ने मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जनाब हमज़ा की ज़ियारत के लिए जनाब अब्दुल अज़ीम हसनी खुरासान से रय की तरफ तशरीफ़ लाए। रय में आकर आपने एक तरीके से गुमनामी की ज़िंदगी गुजारी। शहर रय में एक महल्ला हुआ करता था जिसको सक्कतुल मवाली कहा जाता था। सक्कतुल मवाली यानी अली इब्न अबी तालिब के चाहने वालों का महल्ला। इस महल्ले में एक घर था, एक तहखाना था, सरदाब था। उसी सरदाब में आप रहा करते थे। दिन भर जो है वो रोज़े से गुजारते थे और रात को खुदावंद करीम की इबादत किया करते थे। और फिर रात के किसी पहर में आप ज़ियारत के लिए जाते थे हज़रत हमज़ा इब्ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए, और फिर लोगों को बताते थे कि ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जन यहाँ पर मदफून है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ख़ास शिया अफराद थे उनको आपके बारे में मालूम हुआ। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी 4 वास्तों से आपका नसब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है। आपने अपनी बाकी की तमाम ज़िंदगी शहर रय में गुजारी और शहर रय में ही आपकी वफ़ात हुई। यहाँ तक कि मुहद्दिस नूरी एक रिवायत बयान करते हैं कि शहर रय का एक शख्स था, उसके ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा कि अब्दुल जब्बार नामी एक शख्स का बाग है, उस बाग में एक सेब का दरख्त है, उस सेब के दरख्त के किनारे मेरी औलाद में से एक शख्सियत यहाँ पर दफन होगी। सुबह हुई तो ये शख्स अब्दुल जब्बार के पास पहुंचा और कहा कि मुझे तुमसे ये बाग ख़रीदना है। तो कहा कि माजरा क्या है? उसने अपने ख्वाब का माजरा सुनाया। अब्दुल जब्बार ने कहा कि इसी तरीके से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और कहा कि तुम्हारे बाग में जो सेब का दरख्त है, इसके किनारे मेरी औलाद में से एक शख्सियत यहाँ पर दफन होगी। जिसके बाद अब्दुल जब्बार ने इस बाग को वक्फ कर दिया जनाब शाह अब्दुल अज़ीम के लिए और दीगर शियों के लिए।
آپ کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے کہ ایک شخص جب امام کی خدمت پہ پہنچا یعنی سامرہ، تو امام نے اس سے ارشاد فرمایا، شہر رے کا رہنے والا تھا، اما لو انت زرت قبر عبد العظیم عندکم لکنت کمن زار قبر الحسین ابن علی علیہ السلام، کہ جو تمہارے نزدیک یعنی شہر رے میں عبد العظیم حسنی کی قبر ہے، اگر تم نے اس کی زیارت کی، ان کی زیارت کی، تو گویا ایسا ہے کہ تم نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ شاہ عبد العظیم حسنی کی شخصیت نہ صرف یہ تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ایک معروف شخصیت تھی، بلکہ علمی اعتبار سے بھی شاہ عبد العظیم حسنی کی شخصیت مکتب تشیع میں انتہائی اہمیت کی حامل تھی، اور آپ کا شمار اکبر المحدثین میں ہوتا تھا۔ 100 سے زیادہ روایات آپ سے نقل ہوئی ہیں، کچھ کتابیں بھی کہ جن کو آپ نے تالیف کیا تھا، ان کتابوں کے نام بھی موجود ہیں، اگرچہ کہ وہ کتابیں آج کل مفقود ہو چکی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے خطب امیر المؤمنین، یہ کتاب آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب یوم و لیلہ جس میں روز و شب کے اعمال بیان ہوئے، یہ بھی آپ کی تالیف ہوئی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے کتاب روایات شاہ عبد العظیم حسنی، یہ بھی آپ کی کتاب تھی، لیکن یہ کتابیں مفقود ہے، آج کل نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کتابیں آپ نے تالیف کی تھیں۔ شیخ صدوق نے آپ کی جو روایات ہیں، آپ کی روایت کو جامع اخبار عبد العظیم حسنی کے نام سے ایک کتاب میں آپ کی تمام روایات کو نقل فرمایا ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی کے علمی مقام کے لیے وہی روایت کافی ہے کہ جس میں نقل ہوتا ہے کہ ابو حماد رازی کہتا ہے کہ میں سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت پہ پہنچا اور ان سے میں نے کچھ سوالات کیے، میرے کچھ دینی سوالات تھے جن کو میں پوچھنا چاہتا تھا امام سے۔ امام نے میرے سوالوں کے جواب دیے اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ یا حماد اذا اشکل علیک شیء من امور دینک، اگر تمہارے دینی امور میں سے تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، بناحیتک فصل عند عبد العظیم الحسنی واقرأہ منی السلام، تو تمہیں یہاں تک سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی شہر رہ سے تم سفر کرو سامرہ، بلکہ جو تمہارے پاس شخصیت موجود ہے عبد العظیم حسنی، ان سے اپنے دینی مسائل کے بارے میں سوال کرو، وقرأہ منی السلام، اور میری جانب سے شاہ عبد العظیم حسنی کو سلام پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے ایک روایت جو کہ اصول کافی میں نقل کی گئی کہ شاہ عبد العظیم حسنی نے اپنا دین امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ روایت کہتی ہے کہ شاہ عبد العظیم حسنی حاضر ہوئے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں۔ شاہ عبد العظیم حسنی کو دیکھ کر امام نے فرمایا کہ مرحبا بکا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، ان کی کنیت ابو القاسم تھی، اے ابو القاسم تمہیں خوش آمدید، اور ان کا استقبال کیا، اور پھر ایک جملہ کہا کہ یہ جملہ عبد العظیم حسنی کے کردار اور شخصیت کے بارے میں اگر فقط یہی ایک جملہ ہمیں مل جائے تو یہی کافی ہے۔ فرمایا کہ انت ولینا حقا، تم برحق ہمارے ولی اور ہمارے چاہنے والے ہو، یعنی تم واقعی طور پر ہمارے شیعوں میں سے ہو، ہمارے چاہنے والے ہو۔ اس کے بعد شاہ عبد العظیم حسنی کہتے ہیں کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا دین پیش کیا، توحید کے بارے میں اپنا عقیدہ پیش کیا، رسالت کے بارے میں اپنا عقیدہ پیش کیا، قرآن کے بارے میں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد کی جو منازل ہیں ان کے بارے میں، اور امامت کے بارے میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا۔ جب میں نے اپنا عقیدہ پیش کر چکا تو پھر امام نے مجھ سے کہا کہ ھذا واللہ دین الذی ارتضاہ لعبادہ، اور جب میں اپنا عقیدہ پیش کر چکا تو امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یا ابا القاسم ھذا واللہ دین الذی ارتضاہ لعبادہ، خدا کی قسم یہ وہی دین ہے کہ جس دین کو خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ فثبت علیہ ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اسی دین پر ثابت قدم رہو، خداوند کریم تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی دین پر ثابت قدم رہے۔ یہ شخصیت اور یہ الفاظ معصوم کی جانب سے ادا ہو جانا کسی کے لیے ہے، یہی اس کے کردار کی ضمانت ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی کے گوشے میں ہی جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ ایک قبر مبارک ہے کہ جس قبر میں مدفون شخصیت کا نام جناب حمزہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ شہر رہ میں شاہ عبد العظیم حسنی ان شخصیت کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، لوگوں کو تشویق دلایا کرتے تھے
کہ اس شخصیت کی زیارت کی جائے، اور جب زیارت کے لیے جاتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے کہ ھذا قبر خیر رجل، اور جب ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے کہ ھذا قبر خیر رجل من ولد امام الکاظم، کہ امام کاظم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بہترین شخصیت کی یہ قبر یہاں پر موجود ہے، لہذا ان کی جو ہے وہ زیارت کی جائے۔ حمزہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کے کارندوں نے آپ کو شہید کیا اور ان کی وجہ سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی والدہ ام محمد تھیں اور آپ بھائی تھے جناب احمد بن موسیٰ کے۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام ام احمد تھا اور آپ کے بھائی کا نام احمد بن موسیٰ تھا، جو کہ شاہ چراغ کے نام سے مشہور ہیں، کہ جن کا روضہ مبارک جو ہے وہ شیراز میں پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے بھائی تھے۔ یہ دونوں شخصیت انتہائی اہمیت کی حامل ہیں اور باکردار شخصیت، زہد اور پرہیزگاری میں اور تقوی میں معروف شخصیت تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور شخصیت کا ایک گوشے میں قبر ہے شاہ عبدالعظیم کے حرم میں، کہ جن کا نام طاہر بتایا جاتا ہے، کہ جو تقریباً 8 واسطوں سے ان کا نسب امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ نے 4 صدی کی ابتدا میں اپنے والد کے ہمراہ شہر رہ کی جانب ہجرت کی، اور آپ کے تمام آباء و اجداد جو ہے وہ فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا، زہاد میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور متقی اور پرہیزگاروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے قبر کے بارے میں یعنی آپ کے حرم کے بارے میں کچھ کرامات نقل ہوئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسعود مرزا، جو کہ ذل سلطان کے نام سے معروف تھا اور بیٹا تھا ناصر الدین شاہ چراغ کا، کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ شیراز گیا، اور شیراز جانے کے بعد وہاں پر اس نے کہا کہ میں اصل قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے جو متولی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل قبر کی جانب نہیں جاؤ، اس لیے کہ جس نے بھی اس اصل قبر کو دیکھا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں، وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ یہ کیونکہ سلطان تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے۔ یہ گیا، اس قبر کی زیارت کی، جیسے ہی قبر سے باہر نکلا، سرداب سے باہر نکلا، اس کی جو ہے وہ بینائی چلے گئی، یہ اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ بہت علاج کرایا، یہاں تک کہ بیرون ملک بھی گیا علاج کرانے کے لیے، لیکن کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ایک روز جو ہے وہ شہر رے میں عبدالعظیم حسنی کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا اور خداوند کریم کے بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ میری جو ہے وہ یہ آنکھیں چلے گئیں۔ خواب میں جو ہے وہ تشریف لائے شاہ عبدالعظیم حسنی یا کوئی معصوم شخصیت اس کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ شہر رہ میں ہی تمہارے پاس ایک قبر موجود ہے کہ جن کا نام طاہر ہے، تم ان کے پاس کیوں نہیں جاتے ہو؟ ان کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دو تاکہ تمہاری بینائی واپس آ جائے۔ یہ اس قبر پہ گئے اور قبر پہ جانے کے بعد راز و نیاز کی خداوند کریم سے اور صاحب قبر کو وسیلہ اور واسطہ قرار دیا کہ ان کے ذریعے سے خداوند کریم میری بینائی کو واپس کر دے۔ خداوند کریم نے ان کی مناجات کو، ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ جناب طاہر کے مزار کو تعمیر کیا جائے اور اس کے اوپر گنبد بنایا جائے، اور پھر اس وقت سے وہ مزار آج تک موجود ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔